हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे दादी मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में और हम जब भी देखते हैं अमूमी तौर पर कि कराची या सिंध की पॉलिटिक्स और वफाक की पॉलिटिक्स की सिमत में बड़ा फ़र्क होता है। वफाक में हुकूमत किसी की भी हो, सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले होता है और शायद यही वजह है कि वफाक चाहने के बावजूद कराची के बुनियादी मसाइल या सिंध के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर पाता जिसने उसने दावे किए होते हैं, जिसने उसने वादे किए होते हैं। इस हवाले से कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। वैसे इमरान इस्माइल साहब, इससे पहले कि मैं सियासत पे स्विच करूं, मैं गवर्नर हाउस जब भी आती हूं तो इस उम्मीद के साथ आती हूं कि इस दफ़ा आऊँगी तो एक यूनिवर्सिटी बनी हुई होगी, क्योंकि खान साहब ने वादा किया था कि तमाम गवर्नर हाउस को हम बिल्डोज करेंगे और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कायम करेंगे। तो शुक्रिया नादिया। जो यूनिवर्सिटी का मामला है वो इशू ये है कि जो सिंध की मैं आपको बात बता सकता हूँ कि ये क्योंकि प्रॉपर्टी है सिंध गवर्नमेंट की और जो खान साहब ने वादा किया था दीवारें गिराने का और सब, उसके ऊपर हमने ट्राई भी की थी कि इसको किसी तरह हम ये वॉल्स रिमूव करें, जो गार्डन्स हैं इनको एक्सपोज करें पब्लिक के लिए, तो वो मुमकिन नहीं हो सका। उसके बाद हमने फिर इसको पब्लिक के लिए खोल दिया। कभी गवर्नर हाउस में ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक आ सके, जनरली एंटर हो सके, तो यहाँ पे लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, अपनी वहाँ पे बैठते हैं, ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शन के साथ। उनका एक एरिया है जहाँ पे वो मूव कर सकते हैं। दे कांट ब्रिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, वो यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो सकती, बट दे आर फ्री कि गवर्नर हाउस में वो घूम फिर सकें अपनी फैमिलीज़ के साथ। सर, लेकिन पार्क बनाने का वादा थोड़ी था, यूनिवर्सिटी बनाने का था। तो क्या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने, आप कह रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत थी, तो क्या कभी आपने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई रिक्वेस्ट उनको नहीं की कि हमने यूनिवर्सिटी बनानी है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे अपने शॉर्ट कोर्सेज करवाने शुरू कर दिए। हम 2 शॉर्ट कोर्सेज यहाँ पे करवा चुके हैं, जिसमें इकरा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही थी हार्वर्ड के साथ, और यहाँ पे हमने अपने हॉल्स उनके लिए दिए हैं, खोले हैं। तो इट्स अ फर्स्ट स्टेप। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी जो मेन बिल्डिंग है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहते थे, या ये जहाँ पर आप बैठी हैं, दिस वाज इन यूज़ ऑफ कायद आज़म, इसको छोड़ के जो इसके आसपास जो सारी जगह है काफ़ी बाकी है, वहाँ पे हम कोई कैंपस या कोई इकरा यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं वो भी पीटीआई की मेंबर है जी, है ना? एमपीए भी है मेरा ख्याल है। नहीं एमपीए नहीं है लेकिन पीटीआई के मेंबर है। तो ये नेपोटिज्म की एक मिसाल है। भाई इकरा यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि उनके वालिद साहब कौन इनिशिएटिव लेगा? पीटीआई वाले इनिशिएटिव लेंगे क्योंकि पीटीआई का प्रोग्राम है। सो अच्छा चले, ठीक है। इट वाज फ्री ऑफ चार्ज, ना बच्चों से कुछ चार्ज किया गया ना ये हमने। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी एक दोबारा एक सीसी फॉर्म हुई है और उसके नामों का अनाउंस किया गया है। 2 ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको लेकर, शायद मैं तो 3 कहती हूँ। एक तो ये कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ और दोबारा एक सीसी फॉर्म कर दी गई, तो ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी की निशानी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें 20 में से सिर्फ एक खातून को आपने जगह दी है, शीरी मज़ारी साहबा को। और तीसरा जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमरान इस्माइल साहब, जो कि उनकी अपनी जो एक पोजीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो वो बहैसियत एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी के सीसी मेंबर कैसे हो सकते हैं? देखें, जो सीसी की फॉर्मेशन की आपने बात की ना कि वो कह रहे हैं इलीगल आ गया, तो इलेक्शन विदाउट इलेक्शन हो गया। ये जो चेयरमैन है पार्टी का, उसका इस्तेकाक है कि वो सीसी अपनी फॉर्म कर सकता है। तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ दी ओनली पार्टी जिसने जनरल इलेक्शन के बेस के ऊपर अपने इलेक्शन कराए हैं हमारी पार्टी में इलेक्शन में, और उससे अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और बुराई भी हुई है। 2014 वाली बात कर रहे हैं और फिर जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसको पार्टी से बाहर कर। खान साहब का ये प्रोग्राम है कि वो चाहते हैं कि पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाए, ना कि ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी बने कि इमरान खान की पार्टी। और ज़रूरी है इलेक्शन, ज़रूरी है, कराएंगे अभी हम। 2014 में हुए थे इलेक्शन? नहीं, उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन 2014 की तर्ज पे नहीं हुए, जो उस तर्ज पे जो हमने ट्रेंड सेट किया था उस तर्ज पे नहीं हुआ। अब हम दोबारा से उसी तर्ज पे हम जाना चाह रहे हैं कि हम एक बार फिर पार्टी में जेन्युइन इलेक्शन कराएं, वर्कर्स वोट डालें और वो बताएंगे। चलें, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप गवर्नर सिंध है, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल
آپ کا ایک ڈیزگنیشن ہے، پوسٹ ہے، آپ کیسے سیاسی پارٹی کے CC ممبر ہو سکتے ہیں؟ جیسے آصف زرداری جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے وہ چیئرمین تھے پیپلز پارٹی. سر آپ کیا پیپلز پارٹی کی روش پہ چل پڑے؟ کوئی پرابلم نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. میں صرف ایک مشاورتی طور سے وہاں پر بیٹھتا ہوں کیونکہ میں پارٹی کا فاؤنڈر ممبرز میں سے ہوں. خان صاحب کے ساتھ میں 1993 سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. جو پہلی CC بنی تھی پارٹی کی تو میں اس میں تھا. تو اس میں خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ سندھ کے حوالے سے وہ میرے سے انپٹ چاہتے ہیں. ویسے زرداری صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے ایوان صدر میں سیاسی میٹنگز ہوتی تھیں اور پھر عدالتوں کی طرف سے یہ منع ہو گیا تھا کہ ایوان صدر کسی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو جو صدر ہے وہی مطلب جو ظاہر پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اسی کا ایک نمائندہ یہاں پہ وفاق کی صورت میں ہوتا ہے. خیر چلے میں اب آگے بڑھ جاتی ہوں. سر یہ بلدیاتی ایکٹ جس کو کالا قانون بھی نام دیا جا رہا ہے، آپ بھی اس کے اگینسٹ ہے؟ آپ سے مراد آپ کی پارٹی، آپ لوگوں کی ریزرویشن اس پر کیا ہے؟ دیکھیے جو میری آبزرویشنز تھیں وہ میں نے ان کو بھیجی ہیں واپس. اس میں 4-5 چیزیں بڑی موٹی ہیں جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے. نمبر 1 یہ کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے میئر کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی سیکرٹ بیلٹ پہ ہوگا، اس کو شو آف ہینڈ پہ نہیں ہوگا. سو یو نو کہ اس کے پیچھے کیا چیز کاربند ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں کیا ہوتا ہے اور شو آف ہینڈ سے کیا ہوتا ہے. نمبر 2 اس میں انہوں نے کہا کہ جی میئر کا جو منتخب ہوگا میئر اس کا ضروری نہیں کہ ہاؤس کا ممبر ہو، یعنی وہ کاؤنسلر یا چیئرمین ہونا ضروری نہیں ہے، وہ باہر سے کسی کو بھی لائیں گے. یعنی نادیہ مرزا کو میئر بنا دیں. سر بنا دیتے ہیں وہ آپ کو کہیں اور رابطہ کرنا پڑے گا، میرے سے نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس پہ کیا. پھر میئر کے پاس جو ٹیکس کلیکشن کے اختیارات تھے وہ ختم کر دیے، وہ KMC ٹیکس ڈائریکٹ نہیں لے سکتی. پھر جو اسپتال اور اسکول تھے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے لے لیے. تو میئر رہ کس کام کا گیا؟ سڑکیں وہ نہیں بنا سکتا، کچرا وہ نہیں اٹھا سکتا، اسپتال وہ نہیں چلا سکتا، اسکول وہ نہیں چلا سکتا. وائی آر وی گوئنگ فار دس ایکسرسائز؟ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز انہوں نے کی وہ یہ کہ ایک کلاز ہے اس میں کہتے ہیں کہ ود 1 اسٹروک آف پین یہ میئر کو سارے پاورز دے سکتے ہیں اور ود 1 اسٹروک آف پین یہ سارے پاورز واپس لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر من پسندیدہ میئر آ گیا تو اس کو سارے پاورز دے دیں گے اور اگر پسند نہیں آیا میئر تو اس سے سارے پاورز لے لیں گے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ تو کوئی قانون نہ ہوا، اس سے تو تباہی مزید. آپ کی ریزرویشنز کو ایڈریس کرنے کی کوئی بات ہوئی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے؟ نہیں، میری بات ہوئی تھی چیف منسٹر سے اور مرتضی وہاب سے. تو انہوں نے مرتضی وہاب نے شور کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو وہ ایڈریس کریں گے، بٹ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. اچھا، اگر نہیں ہوتا ایسا تو پھر کوئی اسٹریٹجی پلان کی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، یہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے پلان کر رہی ہیں. روز دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی روڈ پہ ہے، تحریک انصاف روڈ پہ ہے، GDA والے بھی روڈ پہ. تحریک انصاف تو روڈ پہ نہیں ہے سر. تحریک انصاف ہے. کہاں ہے روڈ پہ؟ 2-3 پروٹیسٹ انہوں نے کیا، میرے خیال ہے 15 تاریخ کو ایک بڑا پروٹیسٹ وہ مینیج کر رہے ہیں. تحریک انصاف تو فی الحال چلے وہ انہوں نے ایک آدھ پروٹیسٹ کیا، لیکن جماعت اسلامی کا دھرنا ہے. کوئی ارادہ ہے کہ PTI تو جماعت اسلامی کی اتحادی بھی رہی ہے، تو کوئی ارادہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کم از کم اس میجر کاز کے لیے اکٹھے ہوں گے تو پھر تو کوئی پریشر بلڈ ہوگا؟ ایک اکیلی پارٹی سے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں اس 1 پوائنٹ پہ تو متفق ہیں کہ یہ جو قانون ہے انہوں نے جس کو یہ کالا قانون کہہ رہے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس سے تباہی ہوگی. ہمارے سندھ کے شہری علاقے جو ہیں اس کے اندر بڑی ڈیوسٹیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید سارے مل کے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جمع ہو جائیں گے. اور ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے. اگر یہ ساری جماعتیں متفق ہیں اس 1 پوائنٹ پہ تو 1 پوائنٹ پہ تو بات کی جا سکتی ہے سندھ گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے گورنر صاحب، ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے گا. میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. تو بات یہ کرتے ہیں کہ تمام اپوزیشن اگر ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے ایک ساتھ کہ جی کم از کم اس بلدیاتی ایکٹ کو نہیں آنا چاہیے، اس قانون کو نہیں آنا چاہیے، کالا قانون ہے، لیکن ایک اور ایجنڈا ہے جو آنے والے دنوں میں ذرا زیادہ کلیئرٹی اس کے ساتھ سامنے آئے گا. وہ یہ ہے جو PTI دعوے کرتی ہے کہ جی سندھ میں اگلی حکومت ہماری ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، گورنر صاحب سے جانتے ہیں.
جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنر صاحب، کیا واقعی پیپلز پارٹی یہ سوچے بیٹھی ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں تو سندھ میں آپ حکومت بنا لیں گے؟ پیپلز پارٹی تحریک انصاف، تحریک انصاف معذرت کے ساتھ، وائی ناٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی وائبرنسی اس وقت سندھ میں موجود ہے وہ شاید اس وقت پورے پاکستان میں اس سے زیادہ ہے سندھ میں، اور لوگ جو ہیں وہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو اے چینج ان سندھ، کیونکہ پچھلے 14 سال سے سندھ کے اندر وہ صرف وعدے اور اس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں۔ اگر آپ کراچی کو چھوڑ دیں، اب لاڑکانہ کو ہی پکڑ لیں کہ لاڑکانہ میں کوئی بہتری آ گئی ہے، کوئی سکھر میں آ گئی ہے، کوئی گوٹکی میں آ گئی ہے، کوئی کہاں پہ کوئی ایک ایریا مجھے بتا دیں کہ جی یہ بہتر ہو گیا ہے، تو وہ نہیں ہوا۔ اور جو سندھ کے اندر جو ایک وڈیرا شاہی اور سارا وہ نظام چلتا تھا کہ لوگوں سے ڈسکنیکٹ، اور وہ سارا وہ اب لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے کہ یہ، اور اس میں صرف عمران خان صاحب کی تھوڑی سی توجہ سندھ کے اوپر چاہیے کہ جب وہ سندھ کے دورے شروع کریں اور سندھ میں آنا شروع کریں گے تو جو چینج آپ نے دیکھا کراچی کے اندر آیا، کتنا بڑا چینج کراچی میں آیا، پورے کراچی نے سارا ووٹ خان صاحب کو اٹھا کے دیا، وہ اس طرح سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، مورو، یہ ساری جگہیں جو ہے عمران اسماعیل صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت سے تنگ ہیں، ان کے طرز حکمرانی کبھی بھی ایک ایگزامپلری نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کے طرز حکمرانی سے خوش ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کے پی کے کا ووٹ بینک تھا وہ آپ نے لوز کیا، آپ کہتے ہیں سندھ میں آپ کا لاڑکانہ میں دیکھ کے تبدیلی نہیں آئی، صرف پنجاب میں نہیں آئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سندھ ہم نے کے پی کے کا ووٹ بینک بالکل لوز نہیں کیا، ناٹ ایٹ آل، بالکل لوز نہیں کیا، بڑا ہے ہمارا ووٹ بینک۔ ہمارا جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہمارے ووٹس بڑے ہیں، بے شک سیٹس ہم نے لوز کی ہیں، سیٹس لوز کرنے کے بھی بہت سارے وہ ہیں ریزنس جس کو خان صاحب ایڈریس کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تو میں آپ کو بتا دوں، اٹ واز پی ٹی آئی اگینسٹ پی ٹی آئی، وہ بیچ میں سے جو بھی جیت گیا وہ جیت گیا، جس کو ٹکٹ ملا وہ پی ٹی آئی کا تھا، جو آزاد لڑا وہ پی ٹی آئی کا تھا۔ سر 8 میرا خیال ہے 50% پوزیشن رہی ہے، 8.5 لاکھ ووٹ پیپلز پی ٹی آئی نے لیے ہیں اور 8.5 کے قریب جے یو آئی ایف یا اپوزیشن نے لیے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ بینک بڑا ہے، جو میری اطلاعات ہیں۔ نہیں، ہمارا ووٹ بینک بالکل بڑا ہے، اور ابھی فیز 1 کے الیکشن ہے، ابھی فیز 2 باقی ہے، وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے۔ آپ لوگوں نے آپ نے کہا ذرا تیاری کے ساتھ اتریں گے اس دفعہ، بالکل تیاری کے ساتھ 3 مہینے آگے بڑھا دیا۔ نہیں، ہم نے نہیں بڑھایا، وہ ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں۔ کن کی خواہش سر؟ جو ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، تو آپ نے اپوزیشن کی خواہشیں پوری تو نہیں کر رہے نا؟ ظاہر ہے ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں، اور یو رائٹ کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہم دور کریں گے، کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھیں، اس کو چھوڑیں کہ ہم جیتے کہ ہارے، لیکن وی ہیڈ دا کریج ٹو برنگ اے پاورفل میئر۔ پاکستان میں پہلی دفعہ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے، لاہور میں جو الیکشن میئر کا ہونے جا رہا ہے۔ سر معذرت کے ساتھ، آپ لوگ تو بلدیاتی انتخابات کرا ہی نہیں رہے تھے، تو عدالتوں کے کہنوں پہ مجبوری آپ لوگوں نے، عدالت نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ڈائریکٹ کرا لیں، ہم بھی ڈائریکٹ بے شک نہ کرائیں، امینڈمنٹ آپ لوگوں نے جیسا الیکشن یہاں پہ، تو بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے، نادیہ جیسا جو الیکشن اس کو بھی ختم کر دیا تھا، پنجاب میں بھی ختم کر دیا تھا، اسلام آباد میں بھی ختم کر دیا تھا، وہ تو پھر عدالتوں سے بحال ہو کے دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے ختم کیا تھا نا، ایڈمنسٹریٹ لگانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو الیکشن یہاں پہ پلان ہو رہا ہے بلدیات کا، یہ تو بڑا آسان الیکشن ہے کسی بھی سٹنگ جماعت کے لیے، کہ آپ بس بندے الیکٹ ہو کر آ جائیں، اس کے بعد سیکرٹ بیلٹ کرا لیں، بولو میں جیت گیا۔ جس کے پاس پیسہ ہو وہ ساروں کو خریدنا شروع کر دیں، قیمت لگائے، بولی لگائے دوسروں کی۔ یہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن کرایا میئر کا، اور میئر از آل پاورفل فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی، سارا کچھ میئر کے پاس ہوگا، ہی از ویری پاورفل پرسن، جو کہ پشاور میں جے یو آئی ایف کے میئر کے پاس کوئی ہوگا۔ بات نہیں، اچھی بات ہے، ڈیموکریسی اسی کا نام ہے۔ اچھا سر، بلدیاتی انتخابات کی اب ہم بار بار ذکر کریں، آپ نے بلکہ آپ کے جو ایم این اے صدر عارف علوی کی جگہ پہ تھے، آفتاب صدیقی صاحب، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جی حماد اظہر صاحب کو جھنجھوڑیں، کیونکہ کراچی میں گیس نہیں ہے اور لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان ہیں، اس کا اثر آنے والے بلدیاتی انتخابات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کی بھی ناراضگیاں ہوئیں حماد اظہر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے بیٹھ کے ذرا صلح صفائی کرا دی، تو وہ تحفظات ختم ہو گئے، کوئی یقین دہانیاں کرا دیں کہ کراچی کے لوگوں کو اب گیس ملے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حماد جتنی ریسورسز ہیں نا، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو ظاہر ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ انڈسٹری کو دیتا ہے تو ڈومیسٹک والے ناراض ہوتے ہیں، ڈومیسٹک کو دیتا ہے تو
اور انڈسٹری کو گیس شارٹ ہو جاتی ہے, فرٹیلائزر کو نہ دیں تو کسان پریشان ہو جاتے ہیں, فرٹیلائزر کو دیں تو ٹیکسٹائل بند ہو جاتی ہے. تو دیر از مینجمنٹ کا ایشو ہے, بہت زیادہ مینجمنٹ کا ایشو ہے شارٹیج کے اوپر. گیس نہیں ہے ہمارے پاس. حماد سے جو میری بات تھی وہ صرف اتنی تھی کہ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اپنی اویلیبلٹی کو تھوڑا سا بڑھا لو, لوگوں سے ملنا, جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ وہ بزی ہوگا کہیں. لیکن وہ آپ اتنا بزی تھے کہ وہ آپ کے میسیج کا رپلائی بھی نہیں کرتے تھے. دیکھیں وہ دیٹ واز ناٹ فار دا میڈیا کنزمپشن. حماد میرا پرانا کولیگ ہے, کم سے کم 11-12 سال ہو گئے اس کو ہمارے ساتھ, اور وہ ساری رسپیکٹ کے ساتھ وہ چلتا ہے. وہ تو ایک ویسے بات ہو گئی بیچ میں کہ میرا بھی ہو سکتا ہے بی پی ہائی ہو تھوڑا سا. لیکن انہوں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ کس بلکہ آپ نے ان سے کہا آپ کس نمبر پہ میسیجز کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. وہ تو مذاق میں کس کو کہہ رہا تھا. بٹ آن اے سیریس نوٹ, جو گیس کا ایشو ہے جس پہ آپ نے نشاندہی کی, جو آفتاب صدیقی صاحب نے لیٹر لکھا, پھر انہوں نے کافی ایفرٹ بھی کی, اور ان کی ایفرٹ سے گیس میں بہتری بھی آئی. سپلائی انہوں نے لی ہے کراچی کے لیے, خاص طور سے جو ڈومیسٹک ایریاز ہیں اس کے لیے. تو اب کافی بہتر ہے. اب بہتری کیسے آ گئی شکایت کرنے کے بعد؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنی گیس ہے, وہ اس کو دیتے ہیں یہ ناراض ہوتا ہے, اس کو دیتے ہیں یہ ناراض ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے نا جو ہمارے اپنی ریسورسز ہیں جو پاکستان میں گیس نکلتی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ پوری نیپرا کا ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ نیپرا نے بھی یہ کہا کہ جی ٹائملی آپ نے LNG کے آرڈرز نہیں کیے, وہ ٹائملی یہاں پر پہنچ جاتے تو گیس کے کرائسس نہیں ہوتے. حماد اظہر صاحب اس وقت نہیں مان رہے تھے, وہ تو انہوں نے پھر فلور آف دا ہاؤس یہ بات بھی کی کہ جی کم از کم 3 وقت گیس ضرور ملے گی, ناشتہ بنانے کے لیے, کھانا دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. اور بعد میں وہ انہوں نے بھی ایک یوٹر لے لیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی. ایک لمبا ایک ہے تو صحیح کرائسس تھا, ایشو تھا, مس مینج ہوا, مس ہینڈل ہوا. آئی ووڈ ناٹ سے مس ہینڈل ہوا. یہ شاید جو گیس کے ایک تو ہائنڈ سائڈ پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ جی ان کو مارچ میں ان کو آرڈر کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ مارچ میں سب سے سستی تھی. لیکن آپ یہ سپٹمبر میں بتا رہے ہیں مجھے, ہمیں مارچ میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اپریل میں گیس اور سستی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, کہ ہم مارچ کو بک کر دیں. تو اس طرح سے کوئی چیز اوپر نیچے ضروری ہوگی. بدنیتی اس میں کہیں بالکل نہیں ہے. انکیپیبلٹی کہہ لیں. نہیں, انکیپیبلٹی بھی میں نہیں کہوں گا, شاید مس ججمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس کی ججمنٹ ٹھیک نہ رہی ہو, کہ اس میں پرچیزنگ ٹائم یہ ہے کہ یہ ہے. بٹ دیٹ واز آل ان گڈ فیتھ. دیٹس آل آئی کین سے. ٹھیک ہے, بریک لینا ہے ہم نے تو, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے, وہ یہ جاننی ہے مجھے کہ جو PTI کے جو MNAs تھے ان کو کتنے فنڈز ملے ہیں, اور جو پہلے کک بیکس کہہ لیں, کمیشنز کہہ لیں, ان کے کٹس کہہ لیں, اس کی پرسنٹیج مجھے کراچی میں آ کے پتہ چلی کہ MQ والے جتنا لیتے تھے یا پیپلز پارٹی والے جتنا لیتے تھے, PTI والے اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. حقیقت ہے یا ایک غلط ہے؟ بریک لے لیتی ہوں, بریک سے آپ کے ساتھ ہی ذرا اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سننے میں ہی آیا, بلکہ جب میں کراچی آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں, سننے میں ہی آیا کہ جب MQM کا دور تھا ان کے MNAs کو جو فنڈز ملتے تھے ان میں سے 10 to 12% کٹ لگتا تھا, اور وہ کٹ ان کے MNAs کے لیے ہوتا تھا. پھر جو پیپلز پارٹی تھا اس کا ریٹ جو ہے وہ 20 سے 22% تھا, لیکن بتایا یہ کیا کہ جو PTI کے MNAs ہیں وہ 30 to 32% کٹ لگا رہے ہیں, یعنی وہ ان کی جیب میں جا رہا ہے. سر یہ باتیں کیوں اڑ رہی ہیں اگر حقیقت نہیں ہے تو؟ نادیہ, مجھے پرائم منسٹر نے جب یہ بتایا کہ یہ سارے فنڈز فنڈز کیا ہوتے ہیں, یہ اسکیمیں ہوتی ہیں, فنڈز نہیں ہوتے, تو یہ اسکیمز ہم دے رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اسے مانیٹر کرنا ہے خود. میں نے پھر اس کی مانیٹرنگ شروع کی, اور میں نے پھر جو ہماری ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ IB, ان سے بھی ہم نے رپورٹس لی ہیں. یہ جو فنڈ کے اوپر جو یہ بات ہو رہی ہے نا جی کہ یہ پیسے انہوں نے کھائے, کس نے کھائے, میرا نہیں خیال کہ ہمارے کسی MNA نے اس کے اندر کوئی ڈائریکٹ انوالوڈ ہوگا. کوئی اگر کسی طرح سے مس اپروپریشن ہوئی ہو, کوئی ٹھیکیدار نے زیادہ پیسے لے لیے ہوں, کسی اور کے اس میں ایشو چل رہے ہوں تو چل رہے ہوں, لیکن ہمارے MNAs کی حد تک جہاں تک بات ہے تو میں آپ سے بالکل یہ ببانگ دول آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک کیس مجھے لا دیں, کیونکہ میں نے تمام ایجنسی سے ان کی انکوائری کروائی ہے جو ہماری اسکیمز چل رہی ہیں, کہ مجھے ایک ایک اسکیم کا وہ بریک ڈاؤن دیں ساری چیزوں کا, اور وہ بڑے مائنوٹلی آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. تو ویسے ہوا میں کہہ دینا اور چیز ہے, لیکن ہمارے MNAs جو ہیں بالکل انوالو نہیں ہیں. اچھا, تو مجھے بتائیں کہ ایک MNA کو, لائک آپ کے 15 MNAs ہیں, ہمارے 18 ہیں.
نہیں ریزرو سیٹس کے ساتھ آپ ریزرو سیٹس کے ساتھ جی کتنے فنڈز ملے اور کتنے ایک کو کتنے ایلوکیٹ ہوئے فنڈز اسکیمز کے لیے پر ایم این اے؟ یہ تو پورے پاکستان میں ہوئے نا، 15 کروڑ روپے شاید ان کو بھی اسکیمیں تو ملی۔ 15 کروڑ روپے ہر ایک نے اپنی کانسٹیٹیونسی میں لگا دی آپ کہتے ہیں؟ ہاں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، شکل تو نہیں بدلی؟ اچھا نہیں بالکل بدلی ہے۔ میں نے جا کے عالمگیر مسعود نے اپنے حلقے کے اندر مجھے لے جا کے اس کے جو پارکس ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو سڑک کے اوپر والی ہیں، جو نیچے ہیں یعنی وہ جو گٹر لائن اور وہ گیس لائن اور الیکٹرک کی لائن جو ڈلی ہے، ناٹ ٹیلنگ یو دیٹ، جو اوپر ویزیبل جو ہیں، جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ سارے منصوبے میں، اور آپ جا کے دیکھیں جو کچرا کنڈیاں تھیں ان کو انہوں نے پارکس میں تبدیل کیا ہے، جو پارکس تھے ان کو انہوں نے بڑا بہتر بنا دیا ہے۔ علاقے میں لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں ان کو۔ میں تو آئی سویئر میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں۔ آئی کین ٹیل یو دا پروجیکٹس، آپ خود جا سکتی ہیں، وہ ایم این اے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں۔ اتنا 15 کروڑ روپیہ بہت بڑا نہیں ہوتا کسی ایک ایم این اے کے حلقے میں کوئی ڈفرینس پیدا کرنے کے لیے، لیکن جو کام انہوں نے کیا دیٹ از ریمارکیبل۔ سر میں پچھلے 4 دن سے کراچی میں ہوں، جب میں کراچی آتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم آپ ایسا کریں نا، میکسیمم وزٹ کر لوں۔ آپ ایسا کریں نا کہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں نا، پک آف دا لاٹ خود اٹھا لیں، کسی کو بھی آپ کہیں گے جی مجھے اس کے حلقے میں جس نے کیا کام کیا نا وہ مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ آئی ول میک شیور کہ وہ ایم این اے فون ہی اٹھا لیں تو بڑی بات ہے سر، فون ہی اٹھا لیں ایم این اے، مجھے بتائیں، میں آپ کو ارینج کر کے دیتا ہوں، ہر ہفتے آپ کو ایک ایم این اے ارینج کر دیتا ہوں، اس کے حلقے میں جائیں، دیکھیں، ایکسپوز کریں اس کو، بتائیں کہ اس نے کیا کام کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، برا کیا ہے، کتنے پیسوں میں کیا، بورڈز لگے ہوئے باہر کہ یہ کام اتنی اس تاریخ کو شروع ہوا تھا، اتنا اس پہ خرچہ ہوا ہے، کمپلسری ہے ان کے لیے لگانا کہ کتنا خرچے کے ساتھ یہ بنایا انہوں نے، تاکہ علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اس میں پیسے کھائے گئے کہ یہ لگا ہے مال ادھر۔ چلیں ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے وعدہ رہا کہ ہم ہر حلقے کو کور کریں گے اور ہر حلقے کو ایکسپوز کریں گے کہ اس ایم این اے اس علاقے میں کتنے کام پلیز ڈو دیٹ اینڈ ہیلپ اس ٹھیک ہے، اسٹیبلشنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے کام کیا یہ آنرری ہوگا یا اس کی کوئی پیمنٹ ہوگی؟ جو 30% کٹ آپ جہاں سے پکڑیں گے اس میں سے آدھا آپ کو دیتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، کک بیکس۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اس کا کنفیشن بھی سامنے آیا کہ جی پی ٹی آئی کے اندر دڑے بندی بہت ہے۔ ابھی خود آپ نے کے پی کی بات کی کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمارے بھی ہیں، یہی حالات سندھ میں بھی ہیں۔ اس پہ آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں؟ جو آپ کا گروپ ہے، ایک علی زیدی صاحب کا گروپ ہے، جو سننے میں آتا ہے کہ ایک عمران اسماعیل صاحب کا ہے، اس کے کیمپ میں کچھ لوگ ہیں، علی زیدی صاحب کا ہے، ان کے کیمپ میں کچھ لوگ ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے۔ علی زیدی کو پارٹی میں لایا تھا، ٹھیک ہے، اور علی زیدی کو آپ خود بھی اس سے پوچھ سکتی ہیں، اس پارٹی میں میرا کوئی اگر کلوزسٹ فرینڈ ہے تو علی زیدی ہے، وی آر ون، نہ کوئی میرا گروپ ہے نہ علی زیدی کا گروپ ہے، میں خود علی زیدی کے گروپ میں اور علی زیدی خود میرے گروپ میں ہے۔ سو یہ تو وہ نیچے ورکرز کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ علی زیدی، ابھی خان صاحب نے علی زیدی کو سندھ کا صدر بنایا نا، تو اچانک سے ایک دم پریشانی شروع ہو گئی کہ جی کیا خان صاحب کو یا آپ سے ناراض ہو گئے جو علی زیدی کو انہوں نے دے دیا آپ کو نہیں دیا؟ بھائی مجھے نہیں صدر بنا سکتے ہو سندھ کا، آئی کانٹ بی پریزیڈنٹ سندھ، اینڈ علی زیدی ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو ڈیلیور، اس کے اوپر خان صاحب کا بھروسہ ہے۔ اسد عمر، خرم شیر زمان had no capability اور آف کورس ہی ہیڈ، ہی واز کراچی کا پریزیڈنٹ، خرم نے بڑا اچھا چلایا کراچی۔ جبھی تو میں کہہ رہی ہوں وہ پریزیڈنٹ تھے نا کراچی کے۔ نہیں سندھ کا خرم نہیں چلا سکتا تھا، خرم ایک تو یہ کہ خرم ینگ ہے، دوسرا یہ کہ خرم کی وہ جو ٹریولنگ ریکوائرمنٹ ہے سندھ کے اندر وہ شاید خرم پوری نہ کر سکے اپنے کاروبار کی وجہ سے، وہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کیپیبل نہیں۔ خان صاحب جب لاسٹ ٹائم یہاں پر آئے تھے تو آپ کا کوئی ایشو ہوا تھا جس میں کچھ ارباب غلام رحیم کے نے کچھ شکایت کی تھی، پھر آپ نے علیم عادل شیخ صاحب کو آگے کر دیا تھا، وہ کس بات پہ ناراض تھے؟ ارباب صاحب رہنے دیں اس قصے کو، نہیں صرف بتا دیں سر۔ نہیں کوئی نہیں، ارباب صاحب ہمارے بزرگ ہیں، پارٹی میں آئے ہیں، ان کو عزت دینے پوری ہم نے، ان کی کچھ چھوٹی چھوٹی شکایتیں تھیں جنہوں نے پرائم منسٹر سے کی تھیں جس کا جواب علیم صاحب نے دے دیا تھا ان کو۔ اچھا، دوسری بات مجھے جو میرا بڑا کنسرن ہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو لے کر، کیا آپ کے علم میں ہے کہ کراچی کا لا اینڈ آرڈر، یقیناً ہوگا آپ سی پی ایل سی کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں، یہ ساری رپورٹ سی پی ایل سی میں بھی ہوتی ہیں کہ کراچی کا لا اینڈ آرڈر ایک دفعہ پھر خراب ہو رہا ہے اور کراچی میں ایک دفعہ پھر بتے کی پرچیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، بتے کی پرچیوں کا سلسلہ تو کراچی سے کبھی ختم ہوا ہی نہیں تھا، وہ بہت ویزیبل ڈفرینس ضرور آیا تھا کہ اگر
مثال کے طور پہ 15,000 کیسز تھے سال کے، تو وہ 500 پہ آ گئے تھے یا 800 پہ آ گئے تھے اس طرح، تو وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ غائب ہو گیا تھا، تو ختم تو ہوا ہی نہیں تھا۔ کراچی جیسے میگنیٹیوڈ کے شہر کو جب تک ہم سیف سٹی میں کنورٹ نہیں کریں گے نا، یہ چھوٹے کرائمز چلتے رہیں گے یہاں پہ۔ یہ موٹر سائیکل سنیچنگ سب سے زیادہ ہے اس وقت گاڑیاں تقریباً 25,000 کے قریب گاڑیاں چوری ہوئی ہیں یہاں سے، کراچی سے، in a year, in a month, in a year۔ in a year۔ تو یہ تو بڑے مائنڈ باگلنگ فگرز ہیں، لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پولیس اتنی کیپیبل نہیں ہو سکتی کہ وہ ہر گلی محلے میں اپنے 2 پولیس والے پوسٹ کر دے کہ یہاں کرائم نہ ہو، تو وہ اس کو اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں سیف سٹی میں کیمراز، ہمیں ہائی ریز کیمراز لگانے پڑیں گے، اس کی مانیٹرنگ سسٹم ہوگا، ان کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اس کا ہوگا، تو اس طرح سے تو پاسبل نہیں ہے کراچی کو مینیج کرنا کہ ہم اس کو بس پولیس کے اوپر الزام دھرتے جائیں کہ جی پولیس یہاں چوری میں ملوث ہے، پولیس فیسیلیٹیٹر ہے، کئی جگہ ہوگا بھی، لیکن اس کو روکنا بغیر اس کو سیف سٹی میں کنورٹ کیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور بریک لے لیتی ہوں، ذرا واپس آتی ہوں تو پوچھیں گے کہ سیف سٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا پلانز مائنڈ میں ہوتے ہیں، پلس کراچی میں جو پروجیکٹس ہیں کراچی پیکج کے، پتہ نہیں اگر میں ڈیٹیلز اس کی دیکھنا شروع کروں تو لگتا ہے کہ ارباں روپے جو ہے وہ وفاق نے سندھ میں اور کراچی پیکج میں دے دیے، لیکن وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ گرین لائن چلی، پی ایم ایل این کا پروجیکٹ تھا، وہ اس پہ بھی ایک لمبی چوڑی سیاست ہوئی، لیکن جو اورنج لائن چلنی تھی، پی ٹی آئی نے جس کا وعدہ کیا تھا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں گورنر صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ چینل پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جب ہم بات کریں پرٹیکولرلی کراچی پیکج کی تو جو ڈیٹیلز آتی ہیں تو کبھی 180 ارب، کبھی 141 ارب، کبھی 23 ارب، پتہ نہیں کتنا پیکج یہاں پہ اناؤنس ہو جاتا ہے، لیکن کراچی کی شکل نہیں بدلتی۔ اس سے پہلے گرین لائن بس، اس چیز کو مان لینے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کو آر کیا ہے کہ جی جو گرین لائن بس تھی وہ پی ایم ایل این کا ایک بیبی تھا، ان کا پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا، وہ ڈیلے ضرور ہوا، مکمل آپ نے کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے سر اس سے؟ کوئی یار نہیں ہے، ہم تو کبھی نہیں کہا کہ پی ایم ایل اتنی پالیٹکس کیوں ہوئی گرین لائن پر؟ یہ تو انہوں نے بیوقوفی کرنا ہے، یہ افتتاح کرنے پہنچ گئے وہاں پہ باہر، اور ایڈیوٹزم کی ان کی چیزیں ہیں۔ مجھے بتائیں ایم کیو ایم سے تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے تو اس وقت بھی دوست تھے جب دشمن تھے۔ وہ دوستی کے قصے ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں آپ کے۔ لیکن مجھے بتائیں ایم کیو ایم کے ابھی پچھلے دنوں خالد مقبول صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کا جتنا بوجھ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتے، ان کی سکت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں ان پہ آپ؟ ویسے یہ جو الفاظ کی ٹوسٹنگ ہے نا، کوئی آپ لوگوں سے سیکھے، مطلب کوئی اس کا ماسٹر کورس کراتے ہیں، کریش کورس ہے کیا ہے؟ نہیں سر، اور شکر سے میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے خالد مقبول صدیقی سے، انہوں نے یہ بات بولی تھی اور ایک دفعہ نہ ابھی ویڈیو آپ میرے انٹرویو کے ساتھ چلائیں، کیا بولا تھا پورا چلائے گا، اس میں انہوں نے سوال کیا کسی نے پی ٹی آئی کا مہنگائی کا یا کسی چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، وہ پی ٹی آئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے اور پی ٹی آئی ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، مگر آپ اتحادی ہیں تو آپ کو ذمہ داریاں لینی پڑیں گی، ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ذمہ داری تو لے رہے ہیں، نہیں ذمہ داری لے رہے ہیں، وہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کا وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمیں سپورٹ کرتے سر، جب مشترکہ جوائنٹ سیشن جب بھی بلاتے ہیں اور جب بھی کوئی بل پھنستا ہے تو ان کی ریزرویشن اتحادیوں کی سامنے آ جاتی ہے، وہ کون سا لالی پاپ ہے جو ان کو دیا جاتا ہے اور پھر یہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اگلے کسی بل کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں کوئی لالی پاپ نہیں، دیکھیں ایک تو یہ کہ اتحادیوں کی ریزرویشن کو یا تو اس پہ ہونا کہ جی ہمیں وزارت چاہیے یا ہمیں وہ سفارت چاہیے، کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہوں جو آپ کے سامنے آ جائے، تو مانگتے ہیں نہیں فنڈ وہی ہیں جو سارے امینس کو مل رہے ہیں، وہی اتحادیوں کو مل رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتحادیوں کو کوئی ایم کیو ایم کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو آپ سے لاسٹ انٹرویوز میں بھی میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے یونٹ آفیسز جو سیکٹر آفیسز ہیں یہ کھلوائیں، اس کی اجازت دی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں وہ کیونکہ وہ آپریشن یہاں پہ رینجرز نے کیا تھا، یاد ہے آپ کو ایم کیو ایم؟ رینجرز وفاق کے انڈر ہے نا؟ جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ رینجرز نے آپریشن کیا تھا، تو ان کی کافی اس کے اوپر آبزرویشنز تھیں ان دفاتر کے اوپر، تو کچھ دفاتر کی ان کی آبزرویشن تھی ان کے ساتھ بٹھا کے ان کو کلیئر بھی کرایا کہ جو چیزیں واقعتاً ایسی نہیں تھیں جس میں کوئی ابہام موجود تھا تو وہ کلیئر ہو گیا،
باقی اور ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ ایم کیو ایم اپنا بوجھ خود اٹھا رہی ہے، ہم اپنا بوجھ خود اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان کے مطالبات تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جی آپ یہ کر کے دیں، تو آپ لوگ مجھے نہیں لیکن پتا جو مطالبات ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے الیکشن کے بعد جو ان کے ساتھ ہم نے جب الائنس بنا رہے تھے، اس وقت جو مطالبات ہم نے ان کے ساتھ رکھے تھے، اس میں ہم نے بیشتر، سارے تو نہیں لیکن بیشتر مطالبات پورے کیے. اور ایکچولی تو وہ جو مطالبات ایم کیو ایم کر رہی تھی وہ تو پی ٹی آئی کی اپنی وہ تھی پروگرام کے تحت. میرے پاس وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ نے ایک معاہدے کا سائن کیا تھا جب ایم کیو ایم کے ساتھ، تو وہ تو اس میں تو زیادہ تر وہ ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد آپ اس پہ کر ہی نہیں سکتے عمل، مطلب پولیس کا ہے، سسٹم ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں، تو اس میں 18ویں ترمیم کے بعد تو ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اب جیسے حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے ایم کیو ایم کا بڑا وہ تھا کہ جی حیدرآباد میں یونیورسٹی بننی چاہیے، ہمارا بھی خیال تھا بننی چاہیے. اب ہم نے حیدرآباد یونیورسٹی کا چارٹر بھی اپروو کر لیا ہے. حیدرآباد یونیورسٹی اب اس کے لیے جگہ ہم پاکستان ریلوے سے لے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ حیدرآباد یونیورسٹی اب شروع ہو جائے گی. ایم کیو ایم خود اس میں ہمارے ساتھ کمیٹی میں موجود ہے، پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں اور وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی چند مہینوں کے اندر حیدرآباد یونیورسٹی کا کیمپس ہم کھول دیں گے. ایک دم سے مجھے یاد آئی، عامر لیاقت کیوں ناراض ہے پی ٹی آئی سے؟ عامر لیاقت بڑا پیارا آدمی ہے، وہ بس ناراض بھی ہوتے ہیں پھر راضی بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اصل وجہ بتا دی تو ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. ایسا کیا ہوا ہے؟ اوئے ہوئے میرا بھی ریاکشن یہی تھا. آپ نے کوئی اس میں آپ نے اس پروگرام میں کوئی مسالہ ضرور ڈالنا ہے. لیکن سیریسلی میرا ریاکشن بھی یہی تھا. بتائیں نا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. نہیں کچھ نہیں ہوا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا راز سینے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ کیا ہے اس کے اندر. میرے پاس تو آتا رہتا ہے، میرا تو بالکل بھائیوں کی طرح. تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے وہ کیوں ناراض ہے؟ نہیں مجھ سے ملتا رہتا ہے، اس کے اپنے ایشوز ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اسے پارٹی اگنور کر رہی ہے اور وہ اس کو اسمبلی میں جس طرح سے ملنی چاہیے جگہ، اس کو بولنے کا وقت اور وہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے نہیں مل رہی جیسی ان کی توقع ہے. اس کے اوپر میں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے اور اسپیکر کو بھی میں نے بات کی ہے. انشاءاللہ اگر یہ بات ہے کہ وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اسمبلی میں اور ان کو گنجائش نہیں مل رہی، جس سے فرسٹریشن ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فلور دیا جائے. ٹھیک ہے سر. ابھی جہانگیر ترین صاحب آج کل بڑے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ان کی ملاقاتیں ہیں پی ایم ایل این سے بھی ہوئی، اس سے پہلے وہ کراچی بھی آئے تھے، فاروق ستار صاحب سے بھی. آپ کی کوئی ملاقات ہے؟ میری جہانگیر ترین سے نہیں ہوئی. کیوں نہیں مل رہے آج کل آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب سے جب سے یہ فاصلے بڑے ہیں، وہ جس بھی وجہ سے دوری ہوئی ہے، اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ میرا بنتا نہیں کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ ملوں یا کوئی ان کے ساتھ میں واسطہ رکھوں. ہی واز اے فرینڈ، ہی واز اے گڈ فرینڈ. اور اس کے بعد سے جب سے یہ موومنٹ ہوئی پنجاب میں، آپ نے دیکھا کہ وہ سارے اسمبلی کے لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھے تھے اور انہوں نے ساری چیزیں کی تھیں. تو میری تو لائلٹی ساری اپنی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. تو آئی کانٹ بی سین اراؤنڈ کہ میں کسی اور اس طرح سے جو لوگ خان صاحب کے اگینسٹ ہوں یا ان سے میں ملاقات کروں. لیکن بٹ جہانگیر ترین ہیز بین اے گریٹ ہیلپ ٹو پی ٹی آئی. انہوں نے شروع میں بڑا ساتھ دیا پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں. ویری انفارچونیٹ کہ اس کے بعد جو شوگر اسکیم اور ساری چیزیں آئیں، اس کے اندر ان کا نام آیا. رائٹ اور رانگ آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کے بعد سے وہ دوریاں بڑھ گئی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو زیادہ فریکوینٹلی کراچی آنا چاہیے، سندھ آنا چاہیے؟ کیونکہ بڑا ایک نعرہ لگا تھا نا کہ جی جس پہ آپ نے الیکشن کیا وزیر اعظم کراچی سے، اور وہ وزیر اعظم کبھی کراچی نہیں آتا، اور آتا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اور یہ جا وہ جا. دیکھیں خواہش تو ظاہر ہماری ہے کہ وزیر اعظم کی شاید میرا بس چلے تو میں ان سے کہوں ہر ہفتے یہاں آ جائے کریں، ایک دن کے لیے کم سے کم پورا دن گزاریں. لیکن جو اس وقت معاملات ملکی ہیں، جو آپ دیکھ رہی ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایک کے بعد ایک کرائسس جب سے ہماری حکومت آئی ہے، کبھی کووڈ میں پھنسی ہے، کبھی کسی چیز میں ہم پھنسے ہیں. تو اس سے نمٹنے کے لیے، اور جو اکانومک حالات ہیں، پیسہ ہے نہیں ملک کے پاس، سبسڈیز بے انتہا ہم دیے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو. $23 کی گیس ہم خریدتے ہیں، $6 میں ہم بیچتے ہیں. تو اس سے اچھا ہم پیسے ہی دے دیں کسی کو لے جا کے کہ جی آپ یہ انڈسٹریز کو کہیں آپ پیسے رکھ لیں اور مہینے آپ کو آ جایا کریں گے. ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے جو عادتیں لوگوں کو پڑی ہیں، اس کو سیدھا کرنے کے لیے
ہی از ویری بزی. پوری جان وہ مارے ہیں کہ کسی طرح ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے باہر, وچ از ناٹ ایزی ٹاسک. اچھا پروگرام کا ٹائم میرا بالکل ختم ہو گیا, بٹ ایک لائٹر نوٹ مجھے کسی نے کہا کہ عمران اسماعیل صاحب بہت اچھا گاتے ہیں. انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک گانا گایا تھا تبدیلی آئی رہے, روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی تھی. تو کسی نے مجھے یہ کہا کہ وہ عمران اسماعیل صاحب بیسیکلی وارن کر رہے تھے کہ روک سکو تو روک لو, کسی نے اس وقت روکی نہیں. سر اس تبدیلی سے آپ مطمئن ہیں؟ میں بالکل مطمئن ہوں. ایسی مجھے بتا تبدیلی دیں, کا خواب دیکھا تھا اور دکھایا تھا. نہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تھینک یو سر, آپ سے گفتگو ہمیشہ بہت اچھی رہتی ہے اور ہمیشہ لطف آیا, بڑی اچھی بھی رہتی ہے, لیکن ٹائم کی کمی ہے تو پھر تھوڑا سا محدود رہنا پڑتا ہے. بٹ اگین تھینکس ویری مچ فار یور ٹائم سر. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی, خاص طور پہ سندھ اور کراچی کے ایشوز کو لے کر, پالیٹکس کو لے کر. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت, اللہ حافظ.